गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज सुबह आपको मेरी तरफ से और एस्टर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हम आपको मॉर्निंग स्टार में सुबह का सितारा प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। और हम दुआ करते हैं कि आज सुबह और आज का दिन आपके लिए बरकत का बाइस हो सके। प्रेज़ गॉड। सुबह सवेरे उठकर खुदा की इबादत करना ये बहुत अहम है, ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। और जब हम सुबह को उठ के खुदा के नाम से आगाज़ करते हैं Yes. तो फिर हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। सुबह Yes. पूरा दिन बल्कि बहुत शादमानी में, कामयाबी और कामरानी भी मिलती खुशी है में हम और गुजारते हैं। बिल्कुल। और एक तसल्ली होती है, जो जैसे हम गीत भी गाते हैं, तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी। हाँ। सुबह का आगाज़ जब हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो फिर यकीनन हम बरकत के, हम उसके फजल के नीचे होते हैं और खुदा अपने फजल को जारी करता है। आमीन। आज का रेफरेंस है अजीज़ो, आज मॉर्निंग स्टार में इब्रानियों के ख़त में हम देखेंगे और 10वां बाब है और उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा जो है उसको हम पढ़ेंगे। आइए मिलकर खुदा के कलाम को देखें और फिर मिलकर दुआ करेंगे ताकि खुदा का पाक रूह हमारे जहन खोले। तो अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो प्लीज़ उसे ओपन करें, खोलें खुदा का कलाम और उसमें हम देखेंगे इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया ख़त और उसके 10वें बाब की 7वीं आयत मुक़द्दसा। जी, खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है ताकि खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया एस्टर। अजीज़ों, मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाबंद की ख़ास बरकत हो। हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन। आज इसे पेशतर किया हम खुदा के कलाम पर गौर करें तो मैं चाहता हूँ कि हम दुआ के लिए सर को झुकाएं और खुदा हमसे मदद और रहनुमाई मांगे। आइए मिलकर दुआ करें। खुदावंद, आज सुबह एक और दिन तूने हमें दिया। तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियाँ, तेरे नाम लेवा, तेरे बरगज़ीदा, तेरे खून से खरीदे हुए लोग जिनको तूने चुन लिया, दुनिया से अलग किया और अपने लिए अलग किया, आज तेरे हुजूर झुके हुए हैं। तू हमारी मदद फरमा। तेरे मुक़द्दस कलाम में से जो खूबसूरत आयत मुक़द्दसा पढ़ी गई है, खुदा हम मिन्नत करते हैं कि इसकी हमें समझ दे, हमारे जहन खोल ताकि हम किताब मुक़द्दस को समझें। हर रोज़ हमें अपने कलाम से आसूदा कर। हम भूखे हैं, प्यासे हैं। तेरे कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। हमें आसूदा कर ताकि तू जलाल पाए। खुदा हम यीशु के नाम में आमीन। जी अजीज़ो, आज जैसा कि खुदा की बंदी ने जो रेफरेंस पढ़ा है उसमें लिखा है 7वीं आयत में, जी, उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूँ। आमीन। यीशु मसीह की बाबत ये बात हम देख रहे हैं और इक़्तिबास लिया गया है खुदा के कलाम में से कि यीशु मसीह रूहे ज़मीन पर क्यों आए। कलाम फरमाता है, उसने कहा, बाप मैं अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी करना चाहता हूँ। तो इसलिए कलाम का ये समय बताता है कि हमें खुदा की मर्ज़ी मालूम करना लाजिम है, ज़रूरी है। तो जिस तरह लिखा है कि तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। और जब हम यूहन्ना 17:4 देखते हैं तो उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं। आइए देखें वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 17 बाब और उसकी 4 आयत मुक़द्दसा। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, जी, उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ऐ बाप तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना। कलाम जिस तरह फरमाता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, उस जलाल को जो बनाए आलम से पेशतर मैं तेरे साथ रखता था, उसको अब तू जाहिर कर और मुझे उस जलाल में दाखिल कर, ये शामिल कर। तो ये जो बात है खुदा हम फरमा रहे हैं, इससे मुराद ये है कि ऐ बाप मैंने तेरी मर्जी को पूरा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम हर रोज़ बहुत बज़ीद होकर दुआ करते हैं
کہ خداوند میری اس بات کو پورا کر، میری اس بات کو پورا کر، میری اس درخواست کو پورا کر. تو میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں ایسٹر کہ ہمیں خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے اور نہ کروانی چاہیے، بلکہ ہمیشہ کہنا چاہیے کہ جو بھی خدا کی مرضی، خدا کی مرضی پوری ہو. بالکل. تو اس لیے آج بے شمار لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کر کے اپنی جو عقل یا انسانی عقل کے مطابق چیزوں کو ڈیسائیڈ کر کے شیڈیول بناتے ہیں، کام کرتے ہیں اور فیصلہ سازی کرتے ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے، وہ دکھ اٹھاتے ہیں. تو اگر ہم خدا کی مرضی کو معلوم کرتے رہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم کامیاب ہوں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے. افسیوں دوسرے باب کی 10ویں آیت بھی اسی حوالے سے بڑی خاص ہے. آئیے دیکھیں خدا کے کلام کو. آج صبح خدا کا کلام جو ہمارے لیے ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. افسیوں دوسرے باب کی 10ویں آیت مقدسہ. کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. اب دیکھیں یہاں پر کہ خدا کا پلان تو بہت خوبصورت ہے، خدا کا منصوبہ تو بہت پیارا ہے، اور اس نے ہمارے لیے سب کچھ پلان کیا ہوا ہے اور ہر چیز تیار ہے. بالکل. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی پر چلتے ہیں اور دکھ اٹھاتے ہیں. بہت سارے فیصلے، بچوں کی تعلیم کا فیصلہ اور بچوں کی شادی کا فیصلہ اور کاروبار کا فیصلہ، ملک سے باہر جانے کا فیصلہ اور دیگر فیصلے، ہمارے چرچ کا فیصلہ بھی کہ ہم نے کس چرچ جانا ہے. کئی دفعہ خدا ہمیں ایک اچھی زبردست فیلوشپ میں رکھنا چاہتا ہے اور ہم اپنی مرضی سے ایسے مختلف چرچز میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور پھر ہم روحانی طور پر نقصان اٹھاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. جی بالکل. روحانی طور پر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اپنے فیصلوں کی، غلط فیصلوں کے سبب سے. ہمارے راستے جو ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ اسی سبب سے ہوتے ہیں، غلط فیصلوں کے سبب سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے. اور اگر ماں باپ یا لیڈر جو ہے فیصلہ درست کرے تو ڈیفینیٹ پھر ہماری نسلیں، ہمارے گھرانے ان اچھے فیصلوں کے ثمرات ان کو ملیں گے. اور اگر ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں جیسے یشوع نے کہا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا کی پرستش کریں گے، تم کو جس کی پرستش بھلی معلوم ہوتی ہے تم کرو، اور لیکن ہم تو خدا کی پرستش کریں گے. بالکل. تو اب دیکھیں کہ یشوع نے اپنے گھرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس نے کہا کہ ہم خداوند کی پرستش کریں گے، اور آج بے شمار لوگ ہیں وہ غیر معبودوں کی پیروی کر رہے ہیں. اور ماں باپ نے غلط فیصلہ کیا، بتوں کی عبادت کا فیصلہ کیا، اور بہت ساری ارواح پرستی لوگوں نے کی، بہت ساری بت پرستی لوگوں نے کی، اور مختلف طریقوں سے لوگ جو ہیں جو بٹے ہوئے ہیں اور تقسیم ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق وہ چلتے ہیں اور پھر اس طریقے سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں. اور اگر ہم خدا کی مرضی معلوم کریں اور اس کی مرضی، یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنی خدمت کے دوران، زمینی خدمت پر، اور یہاں تک کہ جب وہ باغ گتسمنی میں تھے اور جان کنی کی حالت میں تھے، ابلیس کوشش کر رہا تھا کہ باغ گتسمنی میں یسوع مسیح کو مار دے. اور آپ جانتے ہیں کہ فزیکلی طور پر ان کی کنڈیشن کتنی کرٹیکل تھی کہ ان کا بدن جو تھا بہت ویک ہو چکا تھا اور ان کا پسینہ جو ہے وہ خون بن کر بہہ رہا تھا. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس موقع پر بھی خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے کہ باپ کی مرضی کو پورا کیا. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی یسوع مسیح موت سے ڈر رہے تھے، تو یسوع مسیح نے تو بارہا کہا کہ اپنے شاگرد کو اس نے ڈانٹا کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کروں اور وہ پیالہ جو باپ نے مجھے دیا ہے اسے نہ پیوں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کو موت کا پیالہ ابلیس نے، رومیوں نے، یہودیوں نے نہیں دیا تھا، بلکہ باپ کی مرضی کے مطابق وہ روئے زمین پر آئے تھے تاکہ اپنی جان گناہوں کے کفارے کے طور پر، آخری اور افضل قربانی کے طور پر پیش کریں. سو لہٰذا یسوع مسیح نے باغ گتسمنی میں کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی. اور ایسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک پہلے ہمارے ماں باپ تھے، ایک پہلا باغ تھا اور باغ عدن تھا جہاں پر انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی کو پورا کیا، اور پھر وہ فیملی
نے دکھ اٹھایا, ابو البشر نے, آدم اور حوا ہمارے پہلے ماں باپ نے, اور آج تک اٹھا رہے ہیں. آج تک ان کے اس گناہ کی وجہ سے, اس نافرمانی کی وجہ سے ساری نسل انسانی دکھ اٹھا رہی ہے. گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی. اب یسوع مسیح دنیا میں آئے تاکہ انسان بچ جائے, انسان کو چھٹکارا ملے, انسان کو مکتی ملے, نجات ملے, شفا ملے, کیونکہ خدا کا منصوبہ برکت کا منصوبہ, اور خدا کے خیالات آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. شاید آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اتنا اچھا نہ سوچتے ہوں, بلکہ خدا جو ہمارے لیے سوچتا ہے وہ کتنا زبردست ہے, شاندار ہے. خدا کے خیالات بہترین ہیں ہمارے لیے, اچھے ہیں, اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا کی مرضی کو ہمیشہ معلوم. اور دعائے ربانی میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے, زمین پر, یعنی ہماری زندگیوں میں, ہمارے دلوں میں, ہمارے گھرانوں میں, ہمارے بچوں میں, ہمارے خاندانوں میں اسی کی مرضی پوری ہو. اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی میں برکتیں بھی آئیں گی, کامیابی بھی آئے گی, زمین پر بھی ہم خوشحال ہوں گے, اور آسمان پر بھی ہمارا بہت بڑا اجر ہوگا. تو عزیزو, ابھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مارننگ سٹار بہت زبردست پروگرام ہے, اور یہ صبح ہم مل کر دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے خدا کے کلام کی باتیں پہنچائیں, اور آپ کی مدد کی جائے, آپ کی رہنمائی کی جائے, اور پیس کا پیغام, سلامتی کا پیغام, محبت کا پیغام, صلح اور یگانگت کا پیغام, اور خدا کی نزدیکی. دنیا مر رہی ہے, دنیا خوف زدہ ہے, دنیا ڈری ہوئی ہے, دنیا بھوک سے مر رہی ہے, بیماری اور وباؤں سے مر رہی ہے. تو جو خدا کی مرضی کو جان لیتے ہیں, خدا ان کی مدد کرتا ہے, خدا انہیں سنبھالتا ہے, خدا ان کی فکر کرتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے, اپنے آپ کو اس کی مرضی کے سپرد کر دیں گے, تو یقیناً وہ آپ کو بھی سنبھالے گا, آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے گھرانے کو برکت دے گا. آپ کا مستقبل جلالی ہوگا, تابناک ہوگا. ابھی مارننگ سٹار میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, اور چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس, ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر. اس پروگرام کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. پاکستان اور دنیا بھر سے لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ صبح سویرے ہمارے ساتھ مل کر اپنے دن کا آغاز دعا, عبادت, شکر گزاری کے ساتھ کرتے ہیں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی کوشش ہوتی ہے کہ ناظرین کی رہنمائی کی جائے, مدد کی جائے, دعا کی جائے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کے بچوں کے لیے, فیملیز کے لیے, سارے جو حالات ہیں دنیا میں اس کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں. تو خدا کی خادمہ ایسٹر بھی میرے ساتھ ہوتی ہے. ایسٹر, آج ہم بات کر رہے ہیں خدا کی مرضی معلوم کرنے کے تعلق سے. آپ نے بریک پر جانے سے پہلے چند ایک حوالہ جات کی بھی تلاوت کی, اور اس میں بہت خوبصورت طریقے سے ہم یسوع مسیح کی تعلیم اور خدمت میں ہم باپ کی مرضی کو دیکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ خدا کی مرضی سے ہٹ جاتے ہیں وہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں, اور جو خدا کے منصوبے میں رہ کر, خدا کی مرضی میں رہ کر کام کرتے ہیں, خدا انہیں کامیابی دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں. دیکھیں خدا کے کلام میں سے اعمال 22واں باب ہے اور 14ویں آیت مقدسہ. آپ بھی ہمارے ساتھ بائبل کو کھولیں ناظرین. تو میں چاہوں گا کہ اعمال 22:14 کی جو ہے تلاوت کیجیے, پڑھا جائے اس کو. جی. اس نے کہا, ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے. آمین, آمین. تجھے مقرر کیا ہے کہ تو خدا باپ کی مرضی کو جانے, خدا کی مرضی کو جانے. تو یہ وہ ٹاپک ہے, یہ وہ عنوان ہے جو آج صبح ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خدا کی مرضی کو معلوم کرنا ہے. اور جب زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت بھی ایسٹر دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں داؤد کی معرفت خدا کا کلام
زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ. آئیے عزیزو مل کر خدا کے کلام میں سے دیکھیں زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ. جی. میں تجھے تعلیم دوں گا, میں تجھے تعلیم دوں گا, اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا, جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا, تجھے بتاؤں گا, تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا, میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی, میری نظر تجھ پر ہوگی. واہ. میں تجھے تعلیم دوں گا. تعلیم کیا ہے؟ ٹیچنگ, سیکھنا, سکھانا. بالکل. اب دیکھیں خدا تعلیم دیتا ہے. کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیں ذرا کہ جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. اب خدا ہمیں ٹیچ کرے گا. اب کوئی شخص اگر خدا کی مرضی معلوم کرتا ہی نہیں ہے, خدا سے پوچھتا ہی نہیں ہے. اب کئی لوگ ایسے ہی ذہن میں بات آئی اور منہ اٹھا کے چل دیے اور اس کام کو شروع کر دیتے ہیں. نہ رویا ہے, نہ بلاوا ہے, نہ پلاننگ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی آرکیٹیکٹ جو ہوتے ہیں جیسے نقشہ نویس ہیں, تو کچھ بھی ڈیزائن کرنے سے پہلے وہ ڈیزائن ان کے ادھر ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. وہ ڈیزائن انہوں نے دماغ میں کی. جیسے مصور ہے, تصویر وہ بناتا ہے, تو وہ تصویر اس کے ادھر ہوتی ہے. بالکل. اور اگر ادھر نہیں ہے تو پھر ادھر کیسے آئے گی؟ بالکل. اب کئی لوگوں کو ایسے ہی خیال آتا ہے, نہ وہ رویا ہے جیسے خدمت ہے. بالکل. کئی لوگ ایسے منہ اٹھا کے خدمت شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. خدا کی مرضی معلوم کیے بغیر ہی وہ فیلڈ میں نکل جاتے ہیں, منسٹری میں نکل جاتے ہیں, اور جو کہتے بدرو ایک کدی نکل آئے تو پھر کام اور خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کسی کے وسیلہ سے کوئی خدا کام کرتا ہے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور خدا کرتا ہے. لیکن ہمیں جس چیز کو درست کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے, سیکھنا ہے, جاننا ہے کہ کیا خدا نے مجھے کل وقتی خدمت کے لیے بلایا ہے یا مددگار کے طور پر بلایا ہے. بالکل. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بلائے جانے پر تو غور کرو, نگاہ کرو, غور کرو. بالکل. کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے. بالکل. بالکل. تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے آپ ابھی آج کی کہ میں تجھے تعلیم دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعلیم حاصل کریں, اس سے سیکھیں, اور خدا کا کلام جو ہے یہ مکمل ہمارے پاس ضابطہ حیات ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بالکل عزیزو, جیسے ایسٹر کہہ رہے ہیں کہ کلام خدا ضابطہ حیات ہے اور ضابطہ نجات بھی ہے. دنیا میں, زندگی میں, روئے زمین پر بطور بشر ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, تو یہ خدا کا کلام ہی ہمیں بتاتا ہے, ٹیچ کرتا ہے. تو جو لوگ اس کی مرضی معلوم کرتے ہیں ان کی وہ رہنمائی کرتا ہے. اور جب ہم ایسٹر یسایہ 58 باب دیکھتے ہیں اور اس کی 11ویں آیت, پلیز آپ پڑھ دیجئے گا ناظرین کے لیے. آئیے ناظرین, اگر آپ کے پاس بھی بائبل مقدس ہیں کھولیں, یسایہ 58:11 ہمارے ساتھ پڑھیے گا پلیز. اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا, اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے ایک گا, دو بار نہیں بلکہ ہمیشہ, سدا. سدا. جب تک آپ زمین پر ہیں, آپ کی زندگی ہے, خدا ہمیشہ یعنی سدا آپ کی رہنمائی کرے گا. اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا, اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. واہ. پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا, واہ واہ واہ. اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. پریز گاڈ. برکت دیکھیں, خدا کی رہنمائی میں چلنے کی برکات پر غور کریں. برکت یہ ہے کہ خدا سدا آپ کی رہنمائی کرے گا. خدا آپ کو اس سیراب باغ کی مانند بنا دے گا اور آپ کو ندیوں کی مانند بنا دے گا. چشمے جاری ہو جائیں گے, برکتیں جاری ہو جائیں گی, اور جہاں خشک سالی ہے, جہاں پر پانی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, وہاں بھی خوشحالی آ جائے گی اگر خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں آ گئی. بالکل. اور اگر آپ ایسے ہی بھٹکتے رہے, بے مقصد زندگی بسر کرتے رہے, اور آپ کے پاس رویا ہی نہیں ہے, بلاوا ہی نہیں ہے, خدمت کے لیے آپ نکل تو کھڑے ہوئے ہیں, کیا بلاوا ہے؟ بالکل. میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں, جب بہت سارے ہمارے دوست ہمارے ساتھ پی ایم آئی کے ساتھ خدمت کا انٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم پی ایم آئی کے ساتھ خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو میرا ان سے سب سے پہلا کویسچن یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کالنگ کیا ہے, آپ کا بلاوا کیا ہے, کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے آپ کو بلایا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو کیسے معلوم ہے, کیسے کنفرمیشن ہوئی,
کیسے آپ کو تجربہ ہوا؟ اب بے شمار لوگ تو ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ خدا نے واقعی ان کو بلایا اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. اب جن کو بلایا نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے نکلے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ، نہ کہ خدمت بلکہ تمام شعبہ جات میں، تعلیم ہے، فیملی ہے، ازدواج ہے اور کاروبار ہے، بیرون ملک جانا ہے، آپ کی روزمرہ کی لائف کے معاملات ہیں، اگر ان میں آپ خدا کی مرضی معلوم نہیں کرتے تو پھر آپ دکھ اٹھائیں گے. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کی زندگی میں خدا نے ایک مقصد رکھا، علیحدہ مقصد اور خاص مقاصد ہے خدا کے. اور جیسے ہم وہ توڑوں کی اگزامپل ہم سیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے تمثیل میں کہی، تو ہر ایک کو یہ جو توڑا ہے یہ برکت ہے. الگ الگ سے کوئی گیت گا رہا ہے، کوئی ساز بجا رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پاسٹر ہے، تو ہمیں جو خدمت دی ہے ہمیں اسی خدمت میں رہ کر خدا کی خدمت کو خوب چمکانا. ہمیں نقل نہیں کرنی. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ اگر ایک شروع کرتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اگر دوسرا شروع تیسرا شروع. چلے ہمیں کرنا ہے، زیادہ دیے ہمیں جلانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نقل نہ کریں. ہم وہ کریں جو خدا، جی بالکل، جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے، کیونکہ خدا ماہر کاریگر ہے، وہ ایکسپرٹ ہے، وہ خالق ہے، کریٹر ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے. ہی نوز بیٹر دین اس. وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ خالق ہے. تو ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہے. ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. یسایہ ہی نبی کا صحیفہ ہے اور 30واں باب ہے، 21ویں آیت مقدسہ. اور جب تو داہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل. آمین. اب کئی لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں، خدا کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بڑی خدا نے برکات بھی ان کو دی. چلتے چلتے کئی دفعہ وہ اکھڑ جاتے ہیں، ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر خدا پیچھے سے ان کو نا آواز دیتا ہے. خدا کسی بھی ذریعے سے آواز دے سکتا ہے. کسی خادم کو بھیجے گا، کسی راہگیر کو کہے گا. ایون کہ کئی دفعہ بچوں کو بھی خدا استعمال کرتا ہے کہ بچے آپ کی درستگی، اور آپ کو کئی دفعہ فیل کرتے ہیں کہ جی بچے میری درستگی کر رہے ہیں، مائنڈ کرتے ہیں. لیکن خدا ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، خدا بول رہا ہوتا ہے، خدا کلام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح کہ خدا کی بندی نے یسایہ 30:21 میں پڑھا تھا کہ اگر تو دائیں یا بائیں مڑنے لگے تو پھر خدا تیری رہنمائی کرے گا، خدا تجھے گائیڈ کرے گا، خدا تجھے لیڈ کرے گا. خدا سب راہوں میں. آپ پوچھیں تو صحیح اس کو، بیٹھے تو صحیح اس کے قدموں میں، وقت تو گزاریں اس کے قدموں میں، اس کے ساتھ انٹیمیسی میں رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور جب آپ جڑے رہیں گے تو پھر آپ خدا کی مرضی معلوم کر سکیں گے. ادروائز آپ اپنی عقل سے، اپنی حکمت سے، انسانی سوچ سے، جی ہاں انسان کو خدا نے بہت ساری برکات اور لیاقتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم محدود ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، خدا لا محدود ہے. وہ بھیدوں کا، گہرائیوں کا خدا ہے. تو اس لیے آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں. اور آخری والا ہم پڑھیں گے اور پھر مل کر ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. زبور 143 ہے، سام 143 اور اس کی 8ویں آیت ہے. آئیے آخری ریفرنس ہے آج صبح مارننگ سٹار میں دیکھیں اور غور کریں. جی. صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے. داؤد کہتے ہیں صبح کو مجھ کو اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے. مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری طرف لگاتا ہوں. داؤد کہہ رہے ہیں، داؤد تو پہلے خدا کے دل کے مطابق تھا. وہ کہتا ہے مجھے بتا اس راہ کی بابت جو تیری مرضی کے مطابق ہے، اس پاتھ، اس وے، اس راستے پر جو تیری مرضی کے مطابق ہے. میں وہی کروں جو تو چاہتا ہے، میں انہی راہوں پر چلوں جو تیری کیونکہ بے شمار لوگوں نے ان راہوں کا چناؤ کیا جس کے بارے میں سلیمان کہتا ہے کہ بعض راہیں ایسی بھی ہیں جو دیکھنے میں انسان کو تو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. آپ بھی ایسے فیصلے نہ کریں کہ انجام موت ہو، نقصان ہو، دکھ ہو، آہو نالا، آنسو ہو، پچھتاوا ہو. تو آج ہم مل کر میں اور ایسٹر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے مارننگ سٹار میں. آج صبح ہم دعا کریں گے کہ خدا آپ کی بھی مدد کرے تاکہ آپ لائف کے پرپس کو، زندگی کے مقصد کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ لازم ہے ہم با مقصد زندگی بسر کریں. اگر آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہے
तो आप हमारे साथ एग्री करें, मुत्तफिक हो जाएं, और जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा अजीब काम करता है। Amen. हम बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं, आप भी अपनी गवाही हमें भेज सकते हैं और हम आपकी गवाही जो है दूसरों तक पहुंचाएंगे कि किस तरह आपको खुदा की ज़ुरी का तजर्बा हुआ है। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं और खुदा की ज़ुर झुकते हैं और अपने सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको खुदा की ज़ुरी में पेश कीजिए। दुआ करेंगे। खुदावंद, आज सुबह एक और दिन, जो खूबसूरत दिन तूने हमें दिया, मॉर्निंग स्टार में हमने सीखा, जाना कि तेरी मर्जी मालूम करना कितना ज़रूरी है। इन अजीज़ों को ब्लेस कर, इन्हें बरकत दे, इन्हें संभाल, जो आज हमारे साथ आज सुबह इस प्रोग्राम में है। खुदावंद, तो इनकी ज़रूरियात को पूरा कर, इनके घरों से, इनके ख़ानदानों से लड़ाई झगड़े, गलत फहमी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ और कर्ज और जुए बंधन और जादूगरी यीशु के नाम में चली जाए और ये बच जाए, शिफा पा जाए, बहाल हो जाए और इनकी ज़िंदगी से तेरा नाम जलाल पाए। इनको बरकत दे, इनके बच्चों, घरानों को, ख़ास तौर पर आज का दिन इनके लिए अच्छा हो, फतहमंद हो, जलाली हो, बाबरकत हो, और ये अपने लिए और दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो सके। तू मदद फरमा, तू रहनुमाई फरमा, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के फतहमंद नाम में, आमीन आमीन। जिस चीज़ों इससे पेशतर हम आपसे इजाज़त चाहें, मैं आपको बताता चलूँ कि PMI टेलीविज़न आपके लिए दुआ करता है। हम मिलकर दुआ करते हैं, मैं और मेरी टीम, हम सब आपके लिए दुआ में ठहरे रहते हैं। आप अपनी दुआया दरख्वास्त भेज सकते हैं। आप हमें फेसबुक, सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, खालिद अहमद नाज ऑफिशियल, PMI TV ऑफिशियल। यूट्यूब चैनल है हमारा PMI TV, उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी वीडियोस को, प्रोग्राम्स को वहाँ भी देख सकें। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज सुबह आप अपना भी और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।